अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर और किस तरीके से महंगाई ने मुतासिर किया है ताजरों को, आम आवाम को। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें कुछ दिन पहले बढ़ी थी लेकिन आज वो भी कम हो गई हैं, लेकिन जो पेट्रोल बढ़ा है, आप लोग क्या समझते हैं कि एक चीज़ की आप कीमत में इजाफा करेंगे, दूसरे में कमी कर देंगे तो लोग समझेंगे कि जी भाई किसी चीज़ में तो कमी हुई है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आपको पता नहीं है। अगर बिजली की कीमतें कम हुई हैं और पेट्रोल की बढ़ा दी है, मतलब वही रेट बरकरार हैं उसी तरीके से, लेकिन किसी और चीज़ की मद में आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जो पेट्रोल की कीमत है वो 159 रुपये 86 पैसे हो गई है। वैसे 4 रुपये बढ़े हैं पेट्रोल पे, आपको बताते चलें ये। और सब कह रहे हैं कि जी आप अगर आलमी मंडी में देखें या आलमी मार्केट में देखें तो वहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है। आप क्यों देखते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं देखते कि वहाँ पर 2 सेंट्स या $2 में बहुत सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ आप मार्केट में जाएँ, यहाँ आप 100 रुपये की कोई हैसियत नहीं है, 500 रुपये की कोई हैसियत नहीं है। हज़ारों रुपये जब तक आप नहीं लगाते आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं ईजिली। आप सब्ज़ी ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, आप कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते ईजिली। वजह क्या है जी, हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं, या अगर हमारे पास वसाइल इतने हैं कि हम कोई चीज़ खरीद सकें तो हम नहीं खरीद सकते। लोगों के पास इतनी तनख्वाहें नहीं है कि वो जाकर इतनी चीज़ें खरीद सकें। मॉल जाएं, आप कहीं भी जाएं, टैक्स आपको लाजमी पे करना है। क्या चक्कर है टैक्स का, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शहरी तंजीम जनाब रिजवान शम्स साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह पाक का करम। रिजवान साहब, आपने सुना मैंने बात की पेट्रोल की, बहुत सारी चीज़ों की मद में हमसे डबल पैसे वसूले जा रहे हैं। अवाम समझती है कि अगर बिजली की कीमतों में कमी हो गई है तो जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। चलें, एक चीज़ की कीमत में तो कमी हुई है, आप नहीं समझते इस बारे में ये बड़ा एक अंदर का गेम है, कोई फ्रॉड चल रहा है, लोग पागल बन रहे हैं इसके पीछे? सबसे पहली बात जो आपने बात की कि बिजली की कीमत में कमी हो गई है, बिजली की कीमत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा के अगर 4 रुपये कम कर रहे हैं तो वो कमी नहीं है कोई, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई बढ़ चुकी है, इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसमें उस कमी की कोई हैसियत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, पेट्रोल पे जब पैसे पड़ते हैं तो एक छोटा तबका मुतासिर होता है। वो तबका मुतासिर होता है जिसने सब्ज़ी पहुंचानी है, जिसने गोश्त पहुंचाना है, जिसने दूध पहुंचाना है, मतलब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जिसने पहुंचानी है, और वो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसका बराह रास्त जो असर पड़ता है एक आम गरीब आदमी पे पड़ता है। तमाम लोगों पे असर नहीं पड़ता उसका, आम गरीब आदमी पे पड़ता है। तीसरी बात कि जी आप तमाम ममालिक से मिलाने लग जाते हैं फ़ौरन कि वहाँ पे इतना कम है, तो तमाम ममालिक से आप अपने लोगों के किरदार भी मिलाया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके किरदार भी मिलाए जाएँ तमाम लोगों से कि वहाँ के लोगों के किरदार ये हैं, हमारे किरदार ये हैं, वहाँ पे करप्शन का रेशो क्या है, आपका क्या है, वो कितने नंबर पे आते हैं, आप कितने नंबर पे आते हैं। सिर्फ आप एक कोई अच्छा काम कर दें, कुछ कर दें तो आप उसको बोलना शुरू करते हैं, या आप उसके रीज़न बनाते हैं महंगाई करने के कि जी वहाँ देखें। तो बाद में वहाँ रहने वाले को बहुत सारी सहूलतें भी मैसर हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में अगर आप बोलें कि जी ये रेट चल रहा है पेट्रोल का, तो वहाँ पर एक काम करने वाली बाई अपने कार में आती है। यहाँ हमारे नहीं बसेस के चक्कर काटे जा रहे हैं। उसके पास वो मोबाइल होता है यहाँ पे जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तो इसको ना कंपैरिजन किया जाए। अक्सर मैं सुनता हूँ, अक्सर सोशल मीडिया पे तो बहुत देखता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करें तो फिर आप सैलरीज भी कंपेयर करें। बिल्कुल, सबसे बुनियादी चीज़ है कि लोगों को वो सहूलियात जो बुनियादी तौर पे ज़रूरी है, अगर आप वो दे रहे हैं और उसके बाद कुछ महंगाई हुई है और कोई बोलता है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि तुम्हें सब कुछ तो दे रहे हैं। हाँ। अभी देखिए इमरान खान साहब ने एक स्कीम निकाली है जी, साइकिल स्कीम, वो साइकिल देंगे। मतलब जदीद दौर में दौर कहाँ से कहाँ चला गया, आप अभी तक साइकिल की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल के पैसे बढ़ा के साइकिल देना चाह रहे हैं, तो ये तो कोई हल नहीं है। साबका हुकूमत कम से कम इतना आगे तो थी। हम अगर नवाज शरीफ के दौर की बात करें तो वो तो येलो कैब स्कीम ले आए थे। सही है, लागू येलो कैब स्कीम। अपने दौर में कोई ना कोई एक स्कीम मुताबिक जरूर होती है, ऐसा होता है। आप स्कीमें क्या ला रहे हैं, साइकिल। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप स्कीम क्या ले आएंगे जी, नौजवानों को कर्जा देंगे। कौन से नौजवानों को? नौजवानों के पास तो कोई तजर्बा नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं काम नहीं किया, जिनकी बुनियाद पे आप कर्जा देंगे उनको। लेकिन जो तजर्बेकार लोग 30 साल 40 साल 50 साल से अपना कारोबार जमाए बैठे हुए हैं, उन पर आपने इतना टैक्सेस का लोड डाल दिया है, इतना डाल दिया है कि वो बेचारे वही पे नहीं कर सकते, तो वो अपना कारोबार बंद करें। सबसे बड़ा जो इस टाइम अलमिया है ख़ासतौर पे कराची में, वो कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो रही है। ऐसा ही है। और देखें जो पूरा सिस्टम चलता है ना, वो कॉटेज इंडस्ट्री पे चलता है। अगर वो बंद हो गई तो आपके पास सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए,
جب تک آپ ٹیکس بڑھائیں گے, مہنگائی زیادہ کریں گے, تو ایک عام آدمی کیسے جیے گا, سروائیو نہیں کر پائے گا. سروائیو نہیں کر پائے گا. اس کے بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے. اب جی کرایوں کی قیمت میں بھی, جو بسز کے کرایہ, رکشوں کے کرایہ پہ, سب پہ بھی اضافہ ہو گیا ہے. لیکن جو لوگ ہیں وہ شدید پریشان ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں. رضوان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, احتجاج تو بنیادی حق ہے, صحیح ہے, لیکن احتجاج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں, جن کے پاس افرادی قوت بھی ہوتی ہے, جن کے پاس بولنے کا حق بھی ہوتا ہے. ابھی جیسے جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دے کے رکھا اور اس سے ان کو کامیابی ملی سندھ گورنمنٹ سے بات کرنے میں, تو اسی طرح سے اگر مہنگائی کے خلاف یہ پارٹیاں دھرنا دیں, باتیں کریں, احتجاج کریں, جو ان کا قانونی حق ہے, اور اس میں عوام بھی شامل ہو جائے, ایک عام شہری بھی اس کا حصہ بن جائے, تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. حکومت کوئی سب کچھ نہیں ہے, یا عمران خان سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, کس طرح اچھا کر رہے ہیں, مطلب کوئی طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے. ہم بتائیں گے کوئی لائے عمل نہیں ہے آپ کے پاس, آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا اپنا. پہلے سے ایک چیز بتانی چاہیے. آپ ایک مطلب ایک ٹیم کے کپتان رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹیم کھلاڑیوں پہ چلتی ہے. یہاں آپ کے کھلاڑی ٹھیک نہیں ہیں, آپ آج تک سلیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کھلاڑی, یا جو لوگ آپ کو ٹیم بنا کے دے رہے ہیں وہ آپ کو ایسی ٹیم بنا کے دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹیم میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ایسے یہ نہیں کھیل پا رہے. تو لہٰذا صاحب دیکھیں, بالکل کلیئر بات ہے. میں تو ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے, اب کوئی بھی انجان نہیں ہے. صحیح, ایک امید تھی, سب کو تھی کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا, لیکن اب وہ امید ٹوٹ گئی, اب سب کی ٹوٹ گئی ہے وہ امید. چلے, گورنمنٹ میں تو پھر بھی سیلریز بڑھا دی جاتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے, مطلب وہاں پہ بھی متاثر ہے طبقہ بڑا؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر کا یہ حال ہے کہ اس ٹائم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, ایک عام نوجوان کو 20-25 ہزار روپے سے زیادہ کی نوکری نہیں ملتی. اس میں بھی اگر وہ تھوڑی سی ذرا سی زور سے بات کر دے تو اس نکال دیا جاتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے میں پرماننٹ نہیں ہوں یہاں پر, کیونکہ بے روزگاری اس حد تک ہے کہ 1 منٹ نہیں لگتا اس کی جگہ دوسرا آدمی آ جاتا ہے, منٹ بھی نہیں لگتا. تو وہ آدمی بیچارہ 20-25 ہزار روپے میں کیسے سب کچھ چلائے گا؟ تو نوکریاں تو یہاں ہے ہی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا تو بہت برا حال ہے. جو تھوڑا کاروبار میں سب کچھ چل رہا ہے, جو کاروبار کے تھرو چل رہا ہے, جو لوگ اس کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں, اب وہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے بیچارے, آپ اگر تاری روڈ جا کے دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں, اور وہاں پہ 10-10 لاکھ روپے کا ٹیکس پہنچ چکا ہے, جرمانے پہنچ چکے ہیں ان کے اوپر, جرمانے لگائے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا, آپ لہٰذا فوری طور پہ جرمانے میں آ گئے. مطلب بیچارہ جرمانہ کیا, وہ جن کی تنخواہ اتنی کم ہے تو وہ جرمانے بھریں گے. ادھر تنخواہ نہیں ہے, اس کے بیچارے کے پاس تو 10 لاکھ کا مال بھی نہیں ہے دکان میں, وہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ آئے گا اس کے اوپر, تو کہاں سے سروائیو کرے گا؟ پھر زیادہ تر مال آپ کو پتہ ہے ادھار کا ہوتا ہے, لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہ اس میں آ جائے گا کہ جی 10 لاکھ روپے کا مجھے جرمانہ بھرنا ہے, اور کس بات کا جرمانہ, ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ جرمانہ ہے کس بات کا. ایسا ہی تو جب یہی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ جرمانہ کس بات کا ہے, وہ تو سوچ رہے ہیں نا کہ میں کیا کروں, میری 10x10 کی دکان ہے, میں اس کا 10 لاکھ روپے کا جرمانہ دوں گا. تو بڑی دکانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ بڑی دکانیں تو بھائی, جو سیدھی بات ہے, کووڈ میں جو دینے والے ہاتھ تھے وہ اب لینے والے ہاتھ بن چکے ہیں. ایسے ہی ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں جی تاجروں کی. تاجر برادری جو ہے وہ بڑا متاثر ہوئی ہے, کووڈ نے بھی بڑا متاثر کیا ہے تاجر برادری کو. اگر ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ آف سیل کی, پوائنٹ آف سیل کے آپ کو پتہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور بھاری مطلب سب سے زیادہ ٹیکس شاید وہی دیتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں جتنا آپ کا ہمارا لالو کھیت یہاں سے ٹیکس دیتا ہے شاید اتنا لاہور پے کرتا ہے, ایسے ہی ٹیکس. لیکن جو تاجر برادری ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے. یعنی ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل کہا تھا کہ جی پوائنٹ آف سیل کی مد میں جو ہے وہ ٹیکس چارج کریں گے, صحافیوں ان سے, تاجروں سے ٹیکس لیں گے وہ. اب آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تاجروں نے اسے مسترد کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 مرتبہ کیوں ٹیکس دیں. آپ بتائیں کہ اس کا کیا, کس طریقے سے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں, کیا لائحہ عمل ہے, کیا ایف بی آر کو واپس اسے بدلنا چاہیے؟ کیونکہ کوئی بار بار ٹیکس دینے کی اب یہ سچویشن نہیں کہ کوئی بار بار ٹیکس دے. آپ کا سامان آ رہا ہے تب آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے, کوئی چیز ہے آپ کو دینی ہے اس کے بعد آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں, پوائنٹ آف سیل کا پہلے مطلب سمجھنا پڑے گا کہ پوائنٹ آف سیل ہے کیا. پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ ایک دکاندار جو بھی چیز بیچ رہا ہے اس پہ وہ ٹیکس اضافی الگ سے مانگ رہے ہیں, اس پہ 70% انہوں نے لگایا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ جو چیز میں آلریڈی خرید کے لایا ہوں مثال کے طور پہ 20 روپے کی, تو اب میں کسی کو بیچ رہا ہوں 22 روپے کی, کسی کو بیچ رہا ہوں 30 روپے کی. میں نے اس کا ایک مخصوص ریٹ رکھا ہوا ہے, لیکن وقت ضرورت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر پروفٹ چھوڑ دیتا ہوں اور 20 روپے کی بیچ دیتا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پوائنٹ آف سیل اگر آپ کسی کو بتا دیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے,
کیونکہ میں تو کبھی 2 روپے رکھ رہا ہوں، کبھی 8 روپے رکھ رہا ہوں. وہ تو ہمارے اوپر ہے، میرے اوپر ہے نا. یہ تو کتنا پروفٹ لے رہا ہوں. اب میں وہ بھی بتا دوں تو مجھ پہ ٹیکس 17% مجھے اسی حساب سے دینا ہے، جبکہ آلریڈی میں ٹیکس دے رہا ہوں. میں FBR میں رجسٹرڈ ہوں، اس کے بعد ٹیکس دے رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں یہ بھی بتاؤں تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ایک گھر کے ایک بچے کو آپ پہلے اس پہ آپ نے بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کہہ دیا کہ کھانا بھی جب دوں گا تجھے، جس وقت تم میرے سامنے بیٹھے گا اور مجھے بتائے گا کتنے نوالے کھائیں. یہ تو بڑا ناانصافی ہے. یہ اس طرح کا عمل ہے بالکل. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. کراچی کے ساتھ دیکھیں ویسے تو ناانصافی ہے ہی، لیکن یہ جو ناانصافی ہے یہ اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ چل پائے گا. چلنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسا کچھ یہ کر پائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. دوست ذرا اور قریب رگے جان ہو چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا ناظرین بریک کے بعد واپس آ گئے اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے تاجروں کی. رضوان صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کووڈ نے بہت متاثر کیا تاجروں کو، لیکن اب کیا لاہے عمل ایسا ہے کہ تاجر ایک بہتر زندگی گزار سکیں؟ کیونکہ اگر تاجر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کے مسائل کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں؟ کیا لاہے عمل کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں کووڈ کے دوران تاجر ماشاءاللہ اس پوزیشن میں تھے کہ انہوں نے کووڈ کے دوران لوگوں کو بہت زیادہ سنبھالا، سہارا دیا اور ان لمیٹڈ کیا، اور یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انہوں نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے گورنمنٹ نے اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا انہوں نے ساتھ دیا، اور فلاحی اداروں کے تھرو انہوں نے ساتھ دیا. لیکن کووڈ کے بعد جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی. اس کے بعد ان کے ساتھ مسلسل واقعات ہوئے جا رہے ہیں تاجروں کے ساتھ. کبھی ان پہ جرمانے
کووڈ کے بہانے سے لگا دیے جاتے ہیں, پھر SOP کی آڑ لے کے ان کو بند کیا جاتا ہے, پھر جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ان کے ساتھ سلسلہ تواتر سے جاری ہے. اس میں چھوٹے تاجر بہت متاثر ہوتے ہیں, اور جس میں آپ اگر پچھلے دنوں دیکھیں تو کافی تاجروں نے اس میں خودکشی بھی کری ہے, اور وہ اس میں بڑے مشہور نام بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے خودکشی کری. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ان پہ اتنے ٹیکسز لگا دیں یا پھر بہت ساری چیزیں آپ ان سے لینا شروع کر دیں جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہ کر سکیں, اور پھر وہ یہ غلط قدم اٹھائیں. دیکھیں اس طرح کے واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ تو کووڈ کے بعد پھر جب دوبارہ سب بحال ہوئے تو اس کے بعد SOP کے نام پہ دکانیں بند کرائی جاتی ہیں, سیل کی جاتی ہیں باقاعدہ, اور اس کی سیل کھولنے کے لیے پھر بڑی رقم ایک لی جاتی ہے, اور وہ رقم دینے کے بعد پھر وہ سیل کھولی جاتی ہے. تو یہ تو چل رہا ہے سلسلہ, یہ ابھی بھی چل رہا ہے, یہ کوئی بند نہیں ہوا ہے یہ سلسلہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس کا ایک نیا نظام لے کر آ گیا کہ جی آپ یہ بھی پے کریں گے. دیکھیں شہر میں کووڈ سے سب متاثر ہیں, ایک شہری بھی متاثر ہے, مطلب جو ایک عام کام کرتا ہے نا وہ بھی متاثر ہے. دیکھیں پورا شہر یا پاکستانی پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو باہر سے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی متاثر ہیں, وہ بھی مہنگی آنا شروع ہو گئی ہیں. پھر یہ مزید یہاں مہنگائی کرتے ہیں. آپ ایک چیز کہاں سے آدمی خریدے گا, کہاں سے کچھ کرے گا؟ مطلب آپ خود تجربہ کر لیں, آپ اپنے لوگوں کو بھیج دیں بازاروں میں ادھر ادھر, وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. جو آدمی سکون سے اپنے گھر کے اندر کھانا پکانے کا سامان لے جاتا تھا وہ آج اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیسے لے کے جاؤں. مطلب یہاں تک پہلے آپ ہمارے سب کے گھروں میں تقریباً یہی نظام رائج ہے کہ وہ مہینے کی گروسری آتی ہے, تو آج وہ سوچنے پڑتے ہیں کہ ان کو کہ یار مہینے کی لائیں یا ہفتے کی لائیں, سوچنا پڑتا ہے ان کو, اور وہ کرتے ہیں بیچارے ایسا. اگر آپ بڑے اسٹوروں میں چلے جائیں, وہاں پوچھیں کہ جی پہلے کیا تھا آپ کے پاس, تو اس کو آپ وہ بتا دیں گے آپ کو کہ اب کیا ہے اور پہلے کیا ہے, اور بہت سارے لوگ تو چلتے پھرتے آپ کو بتا دیں گے. تو سب سے بڑی ناکامی جو ہے حکومت کی وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو سہولیات دینے میں نہیں کر پائے. دیکھیں آپ کا وعدہ کیا تھا, آپ کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ کرپشن والے معاملات حل کریں گے, آپ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, جو کہ آپ ابھی تک نہیں کر سکتے. 4 سال گزر چکے ہیں آپ کے. آپ کو ابھی تو اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے, جنہوں نے دولت لوٹی وہ تو مزے سے بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے. اچھا ان کے کہنے کے مطابق بول رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں, مجھے تو نہیں پتا دولت لوٹی یا نہیں لوٹی, سیدھی سی بات, کیونکہ میرے سامنے تو نہیں لوٹی, سیدھی سی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں واپس لاؤں گا, تو آج تک تو واپس آیا نہیں. پھر ایک عجیب کام ہو رہے ہیں, مطلب ایسا لگ رہا ہے ملک نہیں چل رہا, کوئی مطلب تفریح چل رہی ہے. مطلب وہ وزیر اعظم صاحب سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی شاندار وزارت میں انجام دیا, انہوں نے بڑا شاندار انجام دیا, انہوں نے جو ملک کا حال ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے. مطلب یہ کوئی عجیب مذاق ہو رہا ہے کہ جی اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا, پہلے ہی وہ منسٹر بن چکا ہے ایک آدمی, اس کے لیے یہی کافی ہے. دوسرا منسٹر ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں مزے سے, ان کو شادیوں سے فرصت نہیں. دیکھیں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چل, سب سے پہلی بات کہ ایک آدمی کو قومی اسمبلی کا رکن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کے اپنے ذاتی مسائل نہیں, اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کرے گا, اس کے لیے لڑے گا. تو اس کی تو فکر ہی نہیں ہو رہی. ان کو اپنی زندگیوں کی فکر ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ملک میں شہر میں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو, کچھ نہیں پتا, کسی سے سروکار نہیں ہے. اور حیرت انگیز بات سب سے یہ, مطلب میں شہریوں پہ بھی حیران ہونے لگا ہوں اب تو, کہ اتنے پریشان ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. دیکھیے قومی اسمبلی میں باقاعدہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ جی آپ اگر قومی اسمبلی میں آ گئے تو اب آپ صرف وہ کام کریں گے جو لوگوں کی خدمت کے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ اپنے کھانے کمانے کے لیے اپنا بزنس کر سکتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے ایک منسٹر جو ہیں وہ شادی کریں, دوسرے منسٹر جو ہیں وہ کہیں اور شادی کریں, تیسرے منسٹر جو ہیں وہ, اچھا پھر ابھی ایک نئی تازہ رپورٹ آئی ہے جس میں ان کے سارے مشیر جو ہیں, مشیر بھی ہیں اس میں, کچھ ایک آدھ وزیر بھی ہیں, وہ سارے آپ کے باہر کے نیشنل نکلے, کوئی کینیڈا کا نکلا, کوئی امریکہ کا نکلا, پاکستان سے کوئی نہیں ملے گا, پاکستان سے کوئی نہیں ملے گا. جب آپ نے سارے وہ کام کرنے تھے تو آپ نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ میں کرپشن سے پاک کر دوں گا؟ دیکھیں انسان وہ کام جب کر پاتا ہے جب اس سے خود اس کا تعلق نہ ہو. اگر آپ میں کہوں نا کسی کو کہ جناب میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا, تو وہ کام میں اس وقت کر پاؤں گا جس وقت میں یہ دیکھ لوں گا کہ میں خود وہ کام نہیں کرتا. خود آپ اس چیز سے پاک ہو تو ہی آپ آگے کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے, تو یہ گڑ نہ کھایا, آپ اس کو ہدایت کر دیں. تو آپ نے کہا کل آنا. وہ اگلے دن خاتون آ گئیں. جب اگلے دن وہ آئیں تو انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا اصل میں کل اس لیے نہیں کہا, میں خود کھا رہا تھا, تو اس لیے کل میں نے نصیحت نہیں. تو آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ کرپشن کا جو اصل جڑ ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے
کہ نواز شریف چور ہیں, زرداری چور ہیں, فلانے چور ہیں, فلانے چور ہیں. کرپشن کی جو اصل جڑ ہے وہ تو یہ کہ آپ روک ہی نہیں رہے اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہم کس پہ شک کریں, ہم کس پہ شک کریں. ہمارا رجحان کس طرف جائے گا؟ نواز شریف کیسے چلے گئے ملک سے باہر؟ وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار نہیں ہے کہ روک سکے انہیں؟ اگر ایسے وزیر اعظم ہے کہ ایک نواز شریف کو نہیں روک سکتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو لازمی سی بات ہے ان سے یہ امید کیا رکھنا. وہ تو ایک پاسپورٹ آفس کے باہر جو آدمی بیٹھا ہوا پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ تمام اداروں میں چلے جائیں, تمام اداروں میں ہر جگہ جو کا تو نظام چل رہا ہے. ہمارا نظام نہیں تبدیل ہوا, ہمارا نظام دھرم برہم ہو چکا ہے, ہو چکا ہے. وہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے نا وہ ابھی بھی اس میں اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. بلکہ اس میں باقاعدہ لوگوں کی زیادہ بدماشی بڑھ گئی ہے, اب وہ اور زیادہ فخر سے آپ نے بدماشی کی بات کری. کراچی جس کو ہم میٹروپولیٹن سٹی بھی کہتے ہیں, اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں ہر سٹی کی اگر ہم بات کریں. لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اتنی وارداتیں بڑھ گئی ہیں یہاں پہ, ریپ کیسز عام ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک واردات ہوئی ہے جہاں پر سرجانی ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا, وہاں پہ واردات بھی کی, انہوں نے زیادتی کری لڑکی کے ساتھ اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور روڈ پہ آپ دیکھ لیں اسنیچنگ ہو رہی ہے. یہ جو سرجانی کا واقعہ ہوا ہے نا, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میڈیا پہ نظر آیا ہے. باقی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دکھاتے نہیں ہیں. سرجانی میں ایسے واقعات جو ہیں وہ معمول ہیں. مطلب اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا اتنا, مطلب باقی واقعات کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ ہائی لائٹ تو اس لیے ہوا کہ وہ خود سامنے آ گئے, باقی لوگ اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اور وہاں پہ باقاعدہ آپ سرجانی کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کراچی میں ہی نہیں ہے. سرجانی کے اندر الگ ہی آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ اچھے بھلے گھر میں رہ رہے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود لوگ کود جاتے ہیں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں. کیا حل ہے, کس طریقے سے یہ جو زیادتی کیسز ہیں یا پھر وارداتیں ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کوئی لاہے عمل کیوں نہیں بنایا جاتا, یا کوئی نوٹیفیکیشن ایسا کیوں نہیں نکالا جاتا کہ ان درندوں کو سزائیں دی جائیں؟ یا آپ اس طریقے سے بل پاس ہو جاتے ہیں پھر آپ امپلیمنٹیشن اس پہ کچھ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے یہاں جو کراچی ہے, کراچی کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ایک تو ان میں سے کچھ کے پاس اختیارات ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہیں. جبکہ آپ کے پاس تھوڑے بہت ادارے نہیں ہیں, آپ کے پاس ہر چیز کا الگ سیل بنا ہوا ہے. آپ کے پاس گاڑی چوری کا الگ ادارہ ہے, موبائل چوری کا الگ ہے, فلانا, مطلب ہر چیز کا ڈکیتی کا الگ ادارہ ہے. لیکن وہ سارے ادارے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے, اور اگر وہ ایمانداری سے کریں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وارداتیں روکنے کا. ابھی حال فی الحال میں ہی مطلب لوگ میں دیکھتا ہوں پکڑے جا رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے کون ملوث نکلتا ہے, پولیس والا ملوث نکل آتا ہے, کبھی کوئی اپنے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں جب یہ سب کچھ رہے گا تو کیسے ممکن ہے؟ ایسی چیزیں تو ختم نہیں ہوں گی. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کراچی کے شہری خود کھڑے ہو جائیں اور بولیں اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم خود مقابلہ کریں گے, پھر کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ جی پولیس کچھ اچھا کر لے گی, بہتر کر لے گی, تو وہ تو ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پولیس سیاسی انفلوئنس میں رہتی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے, تو وہ سین رہے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے تو بیکار ہے اس پہ بات کرنا. اچھا, سندھ حکومت نے تحریری لیٹر ایک جاری کیا تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ دھرنا ہوا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جماعت اسلامی بیٹھی تھی اور بہت ساری جماعتیں بیٹھی تھی جنہوں نے دھرنا کیا تھا, بہت سارے مطالبات تھے ان کے بلدیاتی انتخابات کو لے کر. اب سندھ حکومت نے جو ہے وہ ایک تحریری جو ہے لیٹر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ کے ڈی اے کا ممبر ہوگا, ایس بی سی اے کا ممبر بھی ہوگا, ساتھ ہی ساتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں رضوان صاحب, یہ سندھ حکومت یہ صرف ہوائی باتیں کر رہی ہیں, ہمیشہ کی طرح اپنے وعدوں سے پھر جائے گی, یا پھر کوئی نئی لالی پاپ دے رہی ہے؟ دیکھیں, اصولاً تو جو مطالبات ہیں وہی ہونا چاہیے, کیونکہ جو چیزیں یہاں سے چھینی گئیں یا تبدیل کی گئیں تو اگر اس کی واپسی ہو جاتی ہے تو بہت اچھا اقدام ہوگا. لیکن سندھ حکومت پہ اگر یہ بات کی جا رہی ہے اور سندھ حکومت اس پہ ایگری ہو جاتی ہے تو وہ ایک ہی صورت میں ایگری ہوگی کہ اس کو یہ یقین ہو کہ آنے والا میئر اسی کا ہے, ورنہ نہیں. اور اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ آنے والا میئر اس کا ہے, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کی اپنی کوئی سازش ہے جو اس نے یہ تحریری لیٹر نکالا ہے, بالکل, اور بڑا اندر کی کرپشن چل رہی ہے. بالکل. دیکھیں, اگر ایک چیز کی انہیں امید ہے مکمل طور پہ, اب جو کراچی کا میئر آئے گا ہمارا آئے گا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, تمام اختیارات بھی دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے, سر جگہ سائن کر دیں گے, وہ کہیں گے کر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, آنا تو ہم نہیں ہیں. اور اگر ان کو 1% بھی شک ہوا کہ ہم نہیں آئیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں تبدیل ہوں گی. یہ سندھ حکومت کا کام ہے, اور یہ ریکارڈ رکھیے گا آپ یہ بات کو کہ اب بعد میں بھی آپ کے کام آئے گی.
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और ये सिंध हुकूमत की जो चालबाजियाँ हैं ये 14 साल से तो चल रही हैं, बल्कि 14 नहीं काफ़ी सालों से चलती भी आ रही हैं। इसको तो हमने 14 साल कह दिए, लेकिन बहुत सालों से सिंध हुकूमत जो है वो काबिज़ है कराची पे, और किस तरीके से सिंध का बुरा हाल हो चुका है। क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.